Grab your Bibles and turn with me to the book of 2nd Chronicles, chapter number 24. 25 है जी. Chapter number 25, verse number 14 and 15. 14वीं और 15वीं आयत. और आज का हमारा मजमून है दोहरे मयारात. दूसरा तवारीख 25वां बाब 14वीं से 15वीं आयत तक. और आज का हमारा मजमून है दोहरे मयारात, डबल स्टैंडर्ड्स. डबल स्टैंडर्ड्स के हवाला से, दोहरे मयारात के हवाला से बात करेंगे. और मैं प्लीज दरख्वास्त करूंगा रोहन भाई, प्लीज वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिएगा. दोहरे मयारात यानी डबल स्टैंडर्ड्स. यहां पर दूसरा तवारीख उसका 25वां बाब और 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है कि जब इमसिया जो है ये यहूदा का बादशाह है. बनी इसराइल में यानी खुदावंद के ये जो लोग थे, इनमें जो था वो तकसीम हो चुकी थी यहूदा की सल्तनत में और उसके साथ साथ इसराइलियों की सल्तनत में. दो सल्तनतों में यहूदा जो था बनी इसराइल तकसीम हुआ था. यहूदा की सल्तनत में 2 कबाइल थे और इसराइल की सल्तनत के साथ 10 कबाइल थे. और यहूदा जो है ये इमसिया उसका बादशाह है. और लिखा कि जब इमसिया अदूमियों के कताल से लौटा. कहां से लौटा? अदूमियों के कताल से. अदूमी जो हैं, एडोमाइट्स जो हैं, उनके कताल से यानी उन्हें कत्ल करके उनसे जंग जीत के वापस लौटा. तो उसने क्या किया? तो बनी शाईर के, किसके? बनी शाईर के देवताओं को लेता आया. किसके देवताओं को? जो बनी शाईर के देवता थे, जंग करने गया, उनके देवताओं को फिर साथ लेकर आ गया और उनको नस्ब किया ताकि वो उसके माबूद हों और उनके आगे सिजदा किया और उनके आगे बखूर जलाया. इसलिए खुदावंद का गजब इमसिया पर भड़का और उसने एक नबी को उसके पास भेजा जिसने उससे कहा, तूने लोगों के देवताओं को, तू उन लोगों के देवताओं का तालिब हुआ. और क्यों हुआ? जिन्होंने अपने ही लोगों को तेरे हाथों से ना छुड़ाया. दोहरे मयारात, डबल स्टैंडर्ड्स. ऐसे दिल जहां पर 2 तरह के देवताओं की प्रस्तिश और पूजा की जा रही हो, जहां पर 2 तरह के धड़े हो, जहां पर एक कॉन्फ्लिक्टिंग वॉर चल रही हो कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं इसे भी खुश करूं, मैं उसे भी खुश करूं, मैं इधर भी हूं, मैं इधर भी हूं, मैं इधर भी हूं, मैं इधर भी हूं. यानी ऐसा शख्स जो 2 दिल है, उसके ताल्लुक से हम बात करेंगे कि दोहरे मयारात, एक ईमानदार की लाइफ जो है इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होती है. और ये जो दोहरे मयारात जो मजमून है, दर हकीकत एक चुनौती भी होगी कि मैं और आप परखें, हिसाब लगाएं, चेक करें कि मैं और आप कहां पर बाजुकात बगैर किसी इरादा के डबल स्टैंडर्ड्स का, दोहरे मयारात का जो है वो मुजाहरा कर रहे होते हैं. मुझे और आप तमाम को इमसिया की तरह बाजुकात एक ऐसे तजुर्बा में से गुजरना पड़ता है या हम गुजर रहे होते हैं जो शायद खुदा की निगाह में काबिल कबूल नहीं है. खुदा मुकाशफा की किताब में हमने एक संडे पहले इसे पढ़ा, सीखा था कि खुदा ने कहा कि ना तू गर्म है ना तू सर्द है, बल्कि तू नीम गर्म है. यानी तू एक ही अगर हालत में रहता तो बेहतर था. और वहां पर ये डबल स्टैंडर्ड्स जो थे वो डेवलप हो रहे थे किसी भी ईमानदार के. और खुदा उनसे कह रहा है कि तू क्या है? ना तू सर्द है ना तू गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को. और इमसिया जो है ये यहूदा का बादशाह है और ये मुझे और आपको रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से बाजुकात मैं और आप अपनी इस जिंदगी में इमसिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इमसिया हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है. क्यों? इसलिए कि इमसिया ने जब जंग के लिए जाना था, बनी शाईर से जंग करने के लिए, तो ना जाने उसने कितनी दुआएं की होंगी, कितना खुदा से जो है वो मांगा होगा उसने, उसकी कौम ने, कि खुदावंद हम बनी शाईर को फतह करना चाहते हैं, हम ये जंग जीतना चाहते हैं. और जब वो जंग जीत कर आया, खुदा ने उस पर निगाहे करम की. खुदा के दस्तक पर, दरवाजा पर जब आप दस्तक देते हैं ना, तो खुदा खोलता है.
جب آپ خدا کے دروازہ پر کسی ضرورت کے مطابق دستک دیتے ہیں تو خدا کھولتا ہے، مگر جب آپ دستک دے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ہارٹ کچھ اور ہوتا ہے، مگر جب آپ کے لیے کھول دیا جاتا ہے تو پھر ہارٹ اور ہوتا ہے۔ اور اسی صورت میں کیا ہے، مجھے اور آپ کو دو طرح کے معیارات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک وہ دل ہے جو ضرورت کے وقت خدا کی حضوری میں جاتا ہے، اور ایک وہ دل ہے جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو خدا اور خدا کی تمام تر برکتوں کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ دوہرے معیار کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اور امسیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی یہودا جو ہے یہ جنگ کر کے آئے، تو لکھا کہ بنی شعیر کو فتح کر لیا، قتال کر کے آیا، مگر آتے آتے وہ کیا کر رہا تھا؟ لکھا ہے کہ وہ ان کے بت اٹھا لایا، وہ ان کے دیوتاؤں کے بت اٹھا کر لایا۔ کیوں؟ کہاں پر خرابی تھی؟ کہاں پر معاملہ تھا ایسا جو اس امسیہ کو خراب کر رہا تھا؟ اور کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ امسیہ نے خداوند کے کہنے کے مطابق خداوند کی عبادت کی، مگر پورے دل سے نہیں کی۔ کس سے؟ لکھا ہے، اگر آپ اس سارے چیپٹر کو 25ویں باب کو پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ اس نے خدا کے حضور وہی کیا جو خدا کو منظور تھا، مگر پورے دل سے نہیں کیا۔ خدا کے نزدیک جو پورا دل ہے نا وہ اہم ہے، اور جہاں پر جزوی اطاعت ہوگی، جزوی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ پارشل obedience۔ پارشل obedience جو ہے اٹس کنسیڈرڈ disobedience۔ جب آپ جزوی اطاعت دکھا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ جزوی اطاعت جو ہے وہ خدا کی نگاہ میں نافرمانی گنی جاتی ہے۔ اور امسیہ کیا کر رہا ہے؟ فتح یہوہ پاک دلا رہا ہے، کامیابی خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی میسر آتی ہے۔ اور یہاں پر جب وہ بنی شعیر سے جنگ کر کے لوٹا ہے تو فتح کس کی طرف سے تھی؟ یہوہ خدا کی طرف سے۔ اور امسیہ کی کہانی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں فتح اور شکست جو ہے اس کی دو متضاد تصویریں آپ کو دکھائی دیں گی۔ فتح اور شکست کی دو مختلف، دو متضاد تصویریں اور دو متضاد آئینے دکھائی دیں گے کہ یہ شخص خدا کی قدرت سے جنگ جیت کر آتا ہے، مگر اس کا دل، اس کا دھیان، اس کا دماغ جہاں پر سونا لوٹ رہا تھا، جہاں پر چاندی لوٹ رہا تھا، جہاں پر وہ فتح کر کے آ رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہ ان کے بتوں پر بھی تھی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اس کی نگاہ میں وہ بت کتنے قیمتی ہوں گے، اس کا دل جو ہے وہ کس طرح سے ان کی طرف مائل ہوا ہوگا کہ وہ یہ بھول رہا ہے کہ جس نے تجھے فتح دی ہے یہ وہ بت ہیں جو اپنے لوگوں کو نہیں بچا سکتے، اور یہی بات نبی اسے جتا رہا ہے۔ یعنی غلبہ خداوند کی طرف سے، سرفرازی خداوند کی طرف سے، مہربانی خداوند کی، رحم اس کا، اور جب پرستش کی بات آئے گی، جب پوجا کی بات آئے گی تو پھر مخالف دیوتاؤں کی۔ اور آج ایماندار کا حال بھی یہی ہے، جب خدا مجھے اور آپ کو بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے، دعاؤں کے نتیجے میں مہیا کر رہا ہوتا ہے، آپ دعائیں کرتے ہیں وہ آپ کو دیتا ہے، آپ روزے رکھتے ہیں وہ آپ کو مہیا کرتا ہے، آپ خداوند کی حضوری میں تڑپ کر چیخ چلا کر مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب میسر آ جاتا ہے تو پھر ہم شاعر کے بتوں کی طرف جاتے ہیں، ہمیں وہ بت اچھے لگتے ہیں، ہم اپنے خیالوں سے تراشتے ہیں، اپنی سوچ سے بناتے ہیں، اپنے دل میں تعمیر کرتے ہیں، اور پھر ہمارا دھیان ان چیزوں کی طرف جاتا ہے جو ہمیں لبھاتی ہیں، ہمیں اچھی دکھائی دیتی ہیں، ہمارے کانوں کو سننے کے لیے اچھی دکھائی دے رہی ہوں، کھانے کے لیے اچھی محسوس ہو رہی ہوں، پھر ہمارا رجحان اس طرف ہوتا ہے۔ اور امسیہ ایک ایسے شخص کی علامت ہے کہ ابھی تو جنگ جیت کر آیا ہے، اگر یہ دیوتا اتنے طاقتور ہوتے تو نبی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نہ بچاتے۔ اس کی کم بختی چیک کیجئے، اس کی کم ظرفی چیک کیجئے، کم بختی، یہ انفارچونیٹ، اور پھر کتنا ان لکی ہے، اور پھر کتنا کہہ لیجئے انفیتفل ہے خدا کے ساتھ۔ اور ایماندار بھی ایسا ہی ہے، مجھے یہ بھی خداوند چاہیے، مجھے یہ بھی خداوند چاہیے، مجھے یہ بھی خداوند چاہیے، مجھے یہ بھی خداوند چاہیے۔ And when we get everything، اس وقت میں چاہتا ہوں کہ میری نگاہ خدا سے ہٹ کے دوسری چیزوں کی طرف لگ جائے،
اور وہیں ہمارے دوہرے معیارات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں, اور وہی ہم ڈبل سٹینڈرڈز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے, جب اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے نا, اور یہ خطرناک ہے, خطرناک ہے. ہمارے لبوں پر خداوند کی حمد ہو اور دل جو ہے وہ خداوند سے دور ہوں. جیسے کتاب مقدس میں لکھا کہ یہ قوم زبان سے تو میرا اقرار کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے. اور دیکھیے خدا کی وفاداری, خدا کی محبت چیک کیجئے. خداوند کو معلوم تھا کہ امسیا کا دل مکمل طور پر میرے ساتھ نہیں لگا ہوا, مگر وہ جو ہاف ہارٹیڈلی بھی خداوند سے دعا کر رہا تھا نا, خداوند اسے بھی سن رہا تھا. خدا کی مہربانی چیک کیجئے, خدا کی محبت چیک کیجئے کہ جب ہم پورے دل سے دعا نہیں بھی کر رہے ہوتے, نہیں بھی مانگ رہے ہوتے پورے دل سے, ہاف ہارٹیڈلی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, تو خدا دے رہا ہوتا ہے. مگر جب بات اسے ریٹرن کرنے کی آتی ہے تو ہمارا ہاف ہارٹ جو دنیا میں لگا ہوتا ہے وہ خدا کے لگے ہوئے ہارٹ پر غالب آتا ہے. اور امسیا کے ساتھ بھی یہی ہوا. امسیا کم ظرفی کی علامت ہے کہ دیکھ خدا تجھے سرفرازی دے رہا ہے, خدا تیرے نام کو بڑھا رہا ہے, تجھے فتح دے رہا ہے, تُونے دستک دی تھی, تُونے مانگا تھا اور میں نے تجھے دیا تھا. مگر اب جب بات پرستش کی آئے گی, کچھ واپس ریٹرن کرنے کی آئے گی, تو پھر شاعر کے بت تجھے اچھے لگ رہے ہیں, ان کے حضور جھکنا تجھے اچھا لگ رہا ہے. اور یہی دوہرا معیار ہے, یہی دوہرا معیار ہے. اور اگر یہی صورتحال ایک ایماندار کے ساتھ رہی تو خداوند کیا کرے گا, میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو خدا ریمائنڈر دیتا ہے. اب دیکھیے امسیا جو ہاف ہارٹیڈلی خداوند کے حضور میں آ رہا تھا, خدا کو اس کی فکر تھی, خدا کو میری اور آپ کی بھی فکر ہے. ہم جو ڈیوائیڈڈ ہے نا, ہمیں یہ بھی کرنا ہے, ہمیں وہ بھی کرنا ہے, ہمیں ایسا بھی ہونا ہے, ہمیں ایسا بھی ہونا ہے, ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے, ہمیں یہ بھی ہونا ہے. اس صورت میں کیا ہے, یہ جو دو دلا ہونا ہے نا, اور کتاب مقدس یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے, دو دلا آدمی بے قیام ہے. کیا ہے جی, بولیے میرے پیچھے, دو دلا آدمی کیا ہے, وہ بے قیام ہے. بے قیام کا مطلب ہے اسے کوئی سٹیبلٹی نہیں ہے, وہ کبھی بھی سسٹینڈ نہیں ہو سکتا, کبھی بھی جو وہ قائم نہیں ہو سکتا, کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا. وہ دو دل ہے, اسے یہ بھی کرنا ہے, اسے وہ بھی کرنا ہے, اسے اسے بھی خوش کرنا ہے, اسے اسے بھی خوش کرنا ہے. اور اس صورت میں کیا ہے, امسیا کا سا مزاج ڈیولپ ہوتا ہے کہ شاعر کے دیوتاؤں کو بھی خوش کر لو اور یہ ہوا خدا کو بھی تھوڑا سا مسکا لگا دو. اور ایماندار بھی یہی ہے, کہیں ہدیے دیکی عبادت نذرانے دے کے خدا کو مسکا لگاتا ہے, جب کام ہو جائے تو پھر اسے دنیا کے دیوتا جو ہیں وہ بھاتے ہیں, شاعر کے دیوتا اچھے لگتے ہیں, دنیا کے کام جو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اور ایماندار آج اسی طرح کی اسٹرگل, اور اسی لیے چرچ بھی جو ہے, کلیسیا بھی جو ہے, وہ اسی طرح کے معیارات کا جو وہ سامنا کر رہی ہے اور ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور خدا خبردار کر رہا ہے, خدا اسے خبردار کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور امسیا, میں پھر کہہ رہا ہوں, امسیا کی دعا جو اس نے کی تھی, خدا کو معلوم تھا کہ ہاف ہارٹیڈلی مانگ رہا ہے, مگر اسے دے دو. اور جب خدا دیتا ہے تو سنیے گا, دینے کے بعد آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے. The real test جو ہے نا, it starts after you have achieved something. جب آپ کو کچھ مل جاتا ہے تو پھر خدا کا امتحان شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے خدا آپ کو اس چیز کے ملنے کی جستجو میں تکلیف سے گزار رہا ہوتا ہے, مگر جب وہ دے دیتا ہے تو پھر آپ کے ٹیسٹ شروع ہوتے ہیں, پھر آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے. اور امسیا کی طرح اگر آپ فیل ہو گئے ہیں, اور امسیا نے کسے فیل کیا ہے, خود کو اور خدا کو. اور یہ جو جزوی اطاعت ہے نا, یہ جو جزوی تابعداریاں ہیں, یہ جو جزوی عبادتیں ہیں, اس سے خدا خوش ہونے والا نہیں ہے. ہاں خدا مجھے اور آپ کو ہمارے مانگنے کے مطابق, اپنے وعدے کے مطابق دیتا تو ہے, مگر پھر اس کے بعد وہ امتحان کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹا میں نے اب تجھے دیا ہے, ناؤ ٹیسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا کہ کیا تو واپس ریٹرن کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور ایماندار کیا ہے, وہ شاعر کے بت اٹھا کر لاتا ہے, اس کی آنکھوں کو وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, وہ بھلے لگے. اور پھر
اتنا ایسا ہی نہیں کرتا, صرف وہ چوری نہیں. میں اس کے تعلق سے جب سوچ رہا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ بت جو ہے وہ سونے کے ہوں, اس کا ہو دل میں کہ یار یہ سونے کے ہیں, اٹھاؤں گا اور جا کے بیچوں گا اور روپیہ پیسہ ملے گا. ایسا نہیں ہے. وہ صرف بتوں کو سونے چاندی کی حیثیت سے لے کر نہیں تھے آ رہا, بلکہ لکھا کہ وہ لایا اور اسے اونچے مقاموں پر نصب کیا اور پھر لوگوں کو کہا کہ اس کی عبادت بھی کرو. یعنی یہ وہ رویہ ہے جو نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے بلکہ نافرمانی کرواتا بھی ہے. یہ وہ مزاج ہے جو بدی کرتا ہی نہیں ہے بلکہ بدی کرواتا بھی ہے. یہ وہ طریقہ کار ہے, طرز حیات ہے جو خدا کے حضور باغی ہے مگر بغاوت پر دوسروں کو بھی اکساتا ہے. اور یہ اس شخص کی علامت ہے جو آپ کو غلط راستے کی طرف لے کر جاتا ہے. اور امسیہ نے یہی کچھ کیا ہے. خدا کے ساتھ بغاوت کا پرچار ہے, یہ خدا کے ساتھ بغاوت کا اعلان ہے, یہ خدا کے ایک ساتھ نافرمانی کا پروپیگنڈا اس نے کیا ہے کہ دیکھو یہ شاعر کے بت میں نے نصب کر دیے ہیں, لیٹس ورشپ them, آؤ ان کی پوجا کریں. یعنی محض یہی نہیں تھا بلکہ اس نے پریکٹیکلی انہیں سونا چاندی کی حیثیت سے نہیں, لوٹ کا مال سمجھ کے نہیں, یعنی سپوائلز جو ہیں وہ سمجھ کے نہیں لے کر آیا, بلکہ اس نے اس سے آگے سٹیپس لیے ہیں. اور یہ ایک پروگریشن ہے, سنیے گا, یہ ایک پروگریشن ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے, باطن سے شروع ہوتی ہے اور ظاہر سے ظاہر ہوتی ہے. آمین. پھر سنیے, یہ باطن سے شروع ہوتی ہے اور ظاہر سے ظاہر ہوتی ہے اور پھر یہ بڑھتی ہے. اس کے یہاں سے شرارت شروع ہوئی, بغاوت شروع ہوئی, اس نے بتوں پر نگاہ کی, اس نے پتہ نہیں کتنا سنا ہوگا کہ یہ بت یہ کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, اس سے ایسا ہو جاتا ہے, اس سے ویسا. اس نے انہیں اٹھایا ہے اور پھر اس کے بعد اسے کتنا سنبھال کے رکھتا ہوگا, پھر لے جا کر اس نے اونچے مقاموں پر نصب کیا اور پھر لوگوں سے کہا کہ اس کی عبادت کرو, اور پھر خود بھی اس کی عبادت کی. یعنی یہ وہ عمل ہے, اس کا مطلب ہے جب آپ ٹوٹلی انڈلجڈ ہو جاتے ہیں کسی شے میں, جب آپ فلی طور پر خدا کی عبادت کے وقت تو آپ پارشل اوبیڈینس دکھا رہے تھے, مگر جب بات شاعر کی آئے گی, اس کے دیوتاؤں کی آئے گی, دنیا کی آئے گی, دنیا کی چیزوں کی آئے گی, تو پھر آپ ہول ہارٹیڈلی کر رہے ہیں, ہول ہارٹیڈلی کر رہے ہیں. کیا لکھا ہے پڑھتا ہوں, سنیے گا. جب امسیہ ادومیوں کے قتال سے لوٹا تو بنی شاعر کے دیوتوں کو لیتا آیا اور ان کو نصب کیا. کیا کیا؟ نصب کیا, تاکہ وہ اس کے معبود ہوں. یعنی وہ کس کے معبود ہوں؟ اس کے معبود ہوں. آپ دیکھیے, یہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہا تھا, اور یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ انتہائی خطرناک تھا. وہ ریپلیس کر رہا تھا, خدا کو ریپلیس کر, یہوہ کو ریپلیس کر رہا تھا, جس نے اسے فتح دی تھی, جس نے اسے بادشاہ بنایا تھا, جس نے اسے اس خاندان میں, بادشاہی خاندان میں پیدا کیا تھا. وہ اس کی جگہ شاعر کے دیوتاؤں کو نصب کر رہا تھا, اور یہ دوہرا معیار تھا. آج چرچ بھی اسی طرح کی سٹرگل کر رہا ہے. ہم سنتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, مگر ہم سمجھنے سے آری اور کاری اور آسی ہیں. ہمارے دوہرے معیارات, ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں کہ ہم نے شاعر کے دیوتاؤں کو بھی خوش کرنا ہے, ان کے سامنے بھی جھکنا ہے, اور ضرورت یہوہ پاک خدا سے پوری کروانی ہے. ضرورتیں وہ پوری کرے, عبادت پرستش ہم نے شاعر کے دیوتاؤں کی کرنی ہے. یعنی شاعر کے دیوتا کیا ہیں؟ جو ہم نے خیالوں میں, اپنی سوچوں میں, اپنی فکر میں, اس دنیا میں تراشے ہیں. ہمیں دنیا کے کام اچھے لگ رہے ہیں, اور ہر وہ چیز جو میری اور آپ کی لائف میں اول درجہ لے گئی ہے وہ میرا بت ہے. جسے میں نے فرسٹ پرائیورٹی دے دی ہے وہ میرا بت ہے. جسے میں نے اپنی لائف میں خدا سے پہلے اور اوپر جگہ دے دی ہے وہ میرا بت ہے. اور وہ میرا فینانس ہو سکتا ہے, وہ میرے ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں, وہ میری ایجوکیشن ہو سکتی ہے, وہ میرا بزنس ہو سکتا ہے, وہ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیے, ہمیں آرڈر جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ خدا کا آرڈر کیا ہے, جو اس نے ایک خاندانی آرڈر پیدا کیا ہوا ہے کہ سب سے اوپر جو ہے وہ خدا ہونا چاہیے. نہ بیوی, نہ ہسبینڈ, نہ بچے. ہمارے لائف میں سب سے پہلی پرائیورٹی جو ہے وہ خداوند کو ملنی چاہیے. مگر امسیہ کیا کر رہا تھا؟
امسیا کسے پرائیورٹی دے رہا تھا؟ جس نے اسے فتح دی؟ نہیں. آج میری اور آپ کی لائف میں خدا کو دھتکار دیا گیا ہے, اسے رد کر دیا گیا ہے, اسے کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں. اپنی اس جستجو میں, اپنی اس فتح اور کامرانی کے جشن میں خدا کہیں پیچھے رہ گیا ہے. اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے, جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور اپنے ساتھ ہم شاعر کے دیوتا لے کر آئے ہیں. خدا دیکھ رہا ہے, خدا میرے مزاج کو دیکھ رہا ہے, میرے سٹیپس کو دیکھ رہا ہے, میرے آرڈرز کو دیکھ رہا ہے, میرے دل کی پڑتال کر رہا ہے, اور وہ مجھے اور آپ کو چوکنا کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے جی؟ چوکنا کر رہا ہے. کیا لکھا ہے؟ لکھا کہ تاکہ وہ اس کے معبود ہوں اور ان کے آگے سجدہ کرے. ہر وہ چیز جس نے خدا کی جگہ آپ کی لائف میں لے لی ہے وہ آپ کا دیوتا ہے, اور ہر وہ دیوتا جس نے خدا کو ریپلیس کر دیا ہے وہ آپ سے سجدہ مانگتا ہے, اور ہم سجدے کر رہے ہیں. ہم سجدے کر رہے ہیں. لکھا کہ تاکہ ان کے آگے بخور جلائے. ان کے آگے کیا کرے؟ یہ ہائیلی کہہ لیجیے آنریبل کام تھا. جب آپ کسی کے سامنے بخور جلاتے ہیں تو یہ ہائیلی آنر کرنا ہے کسی کو, اور یہ ایک انتہائی خطرناک عمل تھا جو وہ کر رہا تھا. مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جسے ہم پیچھے چھوڑ کے آئے نا, وہ مجھے اور آپ کو واچ کر رہا ہے. وہ واچ کر رہا ہے, وہ نظر انداز نہیں کر رہا. جس نے مجھے اور آپ کو فتح دی ہے نا, وہ فتح واپس بھی لے لیتا ہے. مجھے اور آپ کو جو بلیس کر رہا ہے وہ بلیسنگز واپس بھی لے لیتا ہے. اور یہی ایک ایسا مقام ہے جو مجھے اور آپ کو شاید جھنجھوڑتا ہے. کسی بھی چیز کا چلے جانا احساس خدا کو اجاگر کرتا ہے. بھائی فتح اگر شاعر کے بتوں نے نہیں دی تو سجدے بھی انہیں روا نہیں ہیں. تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ خدا مذہبوں سے اعلان کرواتا ہے, خدا خادموں سے اعلان کرواتا ہے, خدا بھائیوں سے کلام کروا کے کہتا ہے کہ بیٹا ہوش میں آ, بھائی ہوش میں آ, جاگ. اور لکھا کہ امسیا کے پاس خدا کا نبی آیا. کس کا نبی؟ خدا کا نبی. اب کیوں وہ نبی بھیج رہا تھا؟ کیونکہ خدا کو امسیا کی فکر تھی, اور جس کی اسے فکر ہوتی ہے, حالانکہ وہ دو دلا تھا, حالانکہ وہ دونوں سٹینڈرڈز کو ایگزیبٹ کر رہا تھا, مگر پھر بھی خدا کی نگاہ میں اس کی قدر تھی, اس کی ویلیو تھی. خدا اسے پھر بھی چانسز دے رہا تھا. اینڈ یو آر بینگ گیون چانسز. مجھے اور آپ کو بھی خدا موقع دے رہا ہے کہ بیٹا جب سب کچھ چاہیے تو پھر میں, جب مل جائے تو پھر شاعر کے دیوتا, پھر بلزبوب, پھر دنیا کی رنگ رلیاں, دنیا کی جو ہے وہ چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں, اور یہ روحانی تباہی کی نشانی ہے. یہ اسپرچول ڈکلائن کا سائن ہے. یہ نشانی ہے کہ ہم آہستہ 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 وی گوئنگ ڈاؤن دا ہل. اور یہ چیلنج ہے, یہ چنوتی ہے کہ امسیا کیسے ایماندار ہیں چرچز میں, پوری دنیا میں, جو ایک دور معیار کا جو ہے وہ کی کشمکش کا شکار ہیں. ہمیں بلے شاہ کو بھی, ہمیں پیراں کو بھی, ہمیں دیوتاؤں کو بھی, شاعر کے بھی, بلزبوب کے, سب کے دیوتاؤں کو خوش کرنا ہے, اور ہم نے کسی کے ساتھ بگاڑنی نہیں ہے. اور یہی دوہرے معیارات خدا ان سے تنگ ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. لکھا کہ اس کے بعد خداوند کا غضب اس پر بھڑکا. کس پر؟ خداوند کا غضب اس کے پر بھڑکا, اور اس نے اپنے نبی کو اس کے پاس بھیجا. غضب بھڑکا ہے. خدا کتنا تنگ آ گیا ہوگا امسیا کے اس رویے سے. خدا اتنی جلدی تنگ نہیں آتا. آپ اپنے بچوں سے اتنی جلدی تنگ نہیں آتے. وہ نافرمانی کرتے ہیں, آپ معاف کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں, پھر معاف کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں, پھر معاف کرتے ہیں, پھر نافرمانی. آپ مسلسل کر رہے ہوتے ہیں, بٹ آپ مسلسل معاف کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایسی اسٹیج آتی ہے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ناؤ وی نیڈ ٹو ٹیچ ہم اے لیسن. ہم اپنے بیٹے کو, بیٹی کو ایک لیسن سکھائیں گے. آپ اسے پھر ہو سکتا ہے چھوٹا سا تھپڑ لگائیں, زور سے لگائیں, اسے کان پکڑوا دیں, اسے کئی ایک سزائیں دیں, ٹائم آؤٹ کر دیں, کسی نہ کسی طرح سے آپ اسے پنشمنٹ دیتے ہیں. اور یہ خدا کا کام بھی ہے.
لکھا ہے کہ خدا کا غضب اس پر بھڑکا، اور بھڑکنے کی وجہ کیا تھی؟ نافرمانی، بغاوت، دوہرے معیارات اور خدا سے بغاوت. اور اس نے اپنا نبی بھیجا. اب نبی بھیجنا در حقیقت بلاوا تھا، ایک پکار تھی، واپسی کی پکار تھی کہ بیٹا واپس آ جا، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے. اور اس نے جا کر اسے کیا ریمائنڈ کروایا؟ ریمائنڈ وہ کروا رہا ہے جو میں آپ کو مذبح سے ریمائنڈر دے رہا ہوں. کیا تھا ریمائنڈر؟ کہ دیکھ امسیا، اگر یہ دیوتا کچھ دے سکتے تو شاعر کے لوگوں کو کیوں نہیں انہوں نے دیا؟ اور تو انہیں گلے لگا رہا ہے، انہیں اونچے مقاموں پر نصب کر رہا ہے. اونچے مقاموں پر نصب کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی لائف میں انہیں بلند درجہ دے رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی بھی چیز کو بلند درجہ دیں گے خدا کی نسبت، تو پھر اس کی صورت میں کیا ہوگا؟ خدا غضبناک ہوتا ہے، خدا بھڑکتا ہے. اور جب خدا بھڑکے نا تو پھر سمجھ لیجئے کہ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. پھر خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. اسی طرح سے ہم اپنی ایک عام معمول کی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہم اپنے ریلیشنز میں، جو ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے نا، اور سنیے، جیسا آپ کا ریلیشن شپ آپ کے خدا کے ساتھ ہے نا، ویسا ریلیشن شپ آپ کا دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسا مزاج آپ اس کے ساتھ شو کر رہے ہیں نا، ویسا ہی زمین پر لوگوں کے ساتھ شو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ عکس بندی ہے، یہ آئینہ ہے ایک کسی کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کا. کیوں؟ آپ زمین پر، لکھا کتاب مقدس میں، اگر تو کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں، خدا سے محبت کرتا ہوں، اور اپنے بھائی سے جو زمین پر ہے اس سے نفرت کرتا ہے، تو پھر تو خدا سے بھی محبت نہیں کر سکتا جسے تو نے دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی خدا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے نا، اگر وہ کمزور ہے تو زمین پر بھی رشتے کمزور ہیں. خدا کے ساتھ اگر ہم وفادار نہیں ہیں تو زمین پر بھی ہم بے وفائیاں کریں گے. خدا کے ساتھ دیانتدار نہیں ہے تو زمین پر بھی لوگوں کے ساتھ دیانتداریاں ہماری نہیں ہے. اور یہی حساب جو ہے وہ امسیا کا ہونے والا تھا کہ جس نے تجھے سب کچھ دیا ہوا ہے اس کے ساتھ تیرا سٹینڈرڈ کیا ہے، کیا معیار ہے تیرا، اور وہی زمین پر ہونے والا تھا. اور خدا کا غضب انہی پر بھڑکتا ہے جو ریلیشن شپ کا دعویٰ کر رہے ہوں اور اسے استعمال کر رہے ہوں امسیا کی طرح، اور پھر استعمال کر کے شاعر کے دیوتاؤں کی طرف پلٹ جائیں. خدا غضبناک ہوتا ہے پھر. اور ایماندار آج اسی طرح کی کشمکش کا شکار ہے، اور یہ نقصانات کی طرف لے کر جائے گا، یہ گھاٹے کی طرف لے کر جائے گا، یہ مجھے اور آپ کو زوال کی طرف لے کر جائے گا اگر میں واپس نہیں پلٹوں گا. تو امسیا کے ساتھ کیا ہوا سنیے گا. لکھا کہ خداوند کا غضب اس پر بھڑکا اور اس نے ایک نبی کو اس کے پاس بھیجا جس نے اس سے کہا، تو ان لوگوں کے دیوتاؤں کا طالب کیوں ہوا جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو تیرے ہاتھ سے نہ چھڑوایا؟ اور وہ اس سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس نے اس سے کہا کہ کیا ہم نے تجھے بادشاہ کا مشیر بنایا؟ چپ رہ، تو کیوں مار کھائے؟ تب وہ نبی یہ کہہ کر چپ ہو گیا کہ میں جانتا ہوں کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تجھے ہلاک کرے، اس لیے تو نے یہ کیا اور میری مشورت نہیں مانی. یہ جو پوائنٹ ہے نا غضب کا، خدا اعلان بھی کر رہا ہے، خدا پکار بھی رہا ہے، خدا جو ہے وہ کال بھی دے رہا ہے کہ تو یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور اگر امسیا کا دل ٹھیک ہوتا تو وہ ٹرن بیک کرتا، وہ واپس آتا. مگر اس نے کیا کیا ہے؟ اسی کے لوگ اٹھ کے نبی کے خلاف ہو رہے ہیں، اور پھر نبی کے نے فیصلہ کر لیا کہ لگ رہا ہے کہ جو مشورہ میں خدا کی طرف سے تجھے دینے آیا تھا بدلاوے کا، تبدیلی کا، جب ہم بدلاوے کی بات کریں گے، تبدیلی کی بات کریں گے، سچائی کی بات کریں گے، راستی کی بات کریں گے، تو پھر اس وقت ہمارے ہی لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ تجھے کس نے مقرر کیا کہ ہمیں مشورہ دے؟ اور امسیا کے لوگ ہی اسے نبی کو دھتکارنے لگے اور اسے کہنے لگے کہ تو کون ہے جو ہمیں مشورہ دیتا ہے؟ اور آج مشورہ دینے والا، سکھانے والا، تربیت کرنے والا وہ برا لگے گا. اور خدا نے اسے بھیجا تھا. بھیجا کس نے ہے؟ اور یاد رکھیے، جب آپ کو کوئی سکھا رہا ہے، جب آپ کو کوئی الرٹ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. ورنہ کون کسی کو کہتا ہے کہ بیٹا سگریٹ نہ پی؟ ہمیشہ یہ کہیں گے
جانتا ہے تو جان دو. خوش ہوئیں گے اگر کوئی تباہ ہو رہا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. عام لوگوں کا رویہ یہی ہے, عام لوگوں کا کہہ لے کہ جھمیلا یہی ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں جب دوسرے تباہ ہو رہے ہوں, اور جب کوئی کسی کو الرٹ کرتا ہے, تنبیہ کرتا ہے, سکھاتا ہے, تربیت کرتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے تو وہ در حقیقت دوست ہے. اور اس کی دوستی کو قبول کرنا اپنی زندگی کے لیے بہتری کو جگہ دینا ہے. اور امسیہ نے ان لوگوں سے یہ نہیں کہا کم آن یہ خدا کا نبی ہے جو بات کر رہا ہے, تم کیوں بیچ میں آ رہے ہو, مجھے واپس پلٹنا ہے, مجھے واپس جانا ہے. اور مجھے اور آپ کو یہ خدا للکار دے رہا ہے, چیلنج دے رہا ہے کہ بیٹا یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا انہیں ختم کر. کیوں؟ کیونکہ جب میں مسلسل اس طرح کا رویہ دکھاؤں گا تو خدا کو خوش نہیں کر سکتا. اس لیے پالوس نے کہا کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا دوست نہ ہوتا, آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا دوست نہ ہوتا. اور پھر متی 6 باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا, کیا لکھا ہے کہ ایک نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. ایک نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. ایک سے یہاں تو محبت کرے گا, دوسرے سے دعوت, اور دوسرے سے اگر محبت کرتا ہے تو پہلے سے دعوت رکھے گا. یعنی اٹس ناٹ پاسبل. مگر ڈبل معیارات میں یہ ممکن ہے کہ ایماندار اس طرح کا رویہ اختیار کر رہا ہے کہ جب فائدے کی بات ہے تو یہ ہوا اچھا لگتا ہے, چرچ اچھا لگتا ہے, خدا اچھا لگتا ہے, مگر جب فائدہ مل جائے, مسلسل ہمیں کوئی خدا برکتیں دے رہا ہو تو اس کے بعد تو کہتے میں کون, پھر ہم پہچان بھول جاتے ہیں. مگر خدا نہیں بھول رہا, جو دیتا ہے نا وہ ریٹرن مانگ رہا ہوتا ہے. خدا کو مجھے میرے اور آپ کے روپے پیسے کی نہیں, دل کی ضرورت ہے. جو اپنا دل اسے دے لیتا ہے وہ پیچھے کچھ نہیں رکھتا, وہ پیچھے کچھ نہیں رکھے گا. اس لیے آئیے ایک چیلنج کو, یہ جو دوہرے معیارات ہیں لائف کے کسی بھی حصہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور خدا چنوتی دے کے کہہ رہا ہے کہ بیٹا واپس آ جا. یہ جو دوہرے معیارات ہیں یہ بت ہیں, یہ بت پرستی ہے, یہ جادوگری ہے, یہ خدا کے ساتھ بغاوت ہے. ہاں کی جگہ ہاں کریں اور نہ کی جگہ نہ کریں. ان بٹوین کچھ بھی نہیں ہے, ان بٹوین کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ خدا کو بھی خوش کرنا چاہ رہے ہیں اور دنیا کو بھی خوش کرنا چاہ رہے ہیں. تو نبی بھیجنے کا مطلب کیا تھا؟ کیا وہ خدا امسیہ کی ہلاکت چاہ رہا تھا؟ نہیں, در حقیقت چاہ رہا تھا کہ امسیہ واپس آ جا. امسیہ دوڑتا اعلان کرتا کہ ان بتوں کو گرا دو, خدا غضب میں آ گیا, ہمیں واپس جانا چاہیے, ہمیں توبہ کرنی چاہیے. نبی کا آنا اعلان توبہ تھا کہ توبہ کر, مگر اس نے اپنے تائب دل کی فکر نہیں کی کہ مجھے اپنا دل تائب کرنا چاہیے, خدا کی طرف بڑھانا چاہیے. جب خدا دستک دے رہا ہو نا تو کھول دینا چاہیے. کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں کھڑا دروازے پر کیا دے رہا ہوں, کھٹکھٹا رہا ہوں, دستک دے رہا ہوں. اس کا مطلب خدا مسلسل کھڑا رہتا ہے, مسلسل کھڑا رہتا ہے, مسلسل. آپ اسے دیکھ نہیں رہے, آپ اس کی سن نہیں رہے, وہ مسلسل دستک دے رہا ہے, بیٹا یہ نہ کر, بیٹا یہ نہ کر, بیٹی یہ نہ کر, تو آفینڈ کر رہی ہے, تو خراب کر رہا ہے, تو خراب کر رہی ہے, تو باغی ہے, بغاوت کر رہی ہے. مسلسل دستک دے رہا ہوتا ہے. لکھا کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. مسلسل کر رہا ہے, مسلسل کھٹکھٹا رہا ہے, اور مسلسل ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں. اور امسیہ کو یہ کال دی گئی تھی, کال ٹو ریپینٹنس تھی. یہ پورے دل سے توبہ کا دعوت نامہ تھا جو خدا اسے دے رہا تھا. مجھے اور آپ کو بھی خدا دعوت نامہ دے رہا ہے کہ بیٹا توبہ کر, یہ دل میں جو بت تراشے ہوئے ہیں ان سے توبہ کر. سب کو خوش کرے گا تو خدا کو خوش نہیں کر سکتا. اور آج ہمیں سب کو خوش کرنا ہے. اگر کسی نے کہا کہ چلو تھوڑی سی پی لیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, تو ہمیں تھوڑی سی پینی ہے تاکہ جمشید ناراض نہ ہو جائے. It's a social drinking, we can do it. ہمیں یہ جو ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا مل کے بہت ہو جاتا ہے, یہ باغیانہ رویے, یہ بغاوتیں, یہ نافرمانیاں, یہ تھوڑی تھوڑی شروع ہوتی ہیں اور پھر بڑی بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. مگر خدا اسے کہہ رہا تھا کہ امسیہ توبہ کر, اور اگر آپ
تھک چکے ہیں بناوٹی رویوں سے, بناوٹی مسیحت سے, اور چہروں پر نقاب ہیں, تو خدا کہہ رہا ہے کہ واپس آ, واپس آ, پورے دل سے توبہ کر. یہ نبی کا آنا, مذہبوں سے پیغامات سننا, کلام سننا, چیلنج لینا, یہ در حقیقت کال ہے واپسی کی, واپسی کی کال ہے. چھوڑو سب کچھ اور میری طرف واپس رجوع لاؤ, کیونکہ میں ہی ہوں جو دیتا ہوں, اور دے کے آپ سے تابعداری مانگ رہا ہے وہ. اور تابعداری کیا ہے؟ میری حمد کرو. انسان خدا کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ اسے کیا دے سکتے ہیں تابعداری کے علاوہ؟ اور جب یہ جو جزوی اطاعت ہے نا, جزوی عبادتیں جو ہیں, پارشل اوبیڈینس جو ہے, یہ اگر اسی طرح کا رویہ رہے گا نا, تو پھر سمجھ لیجئے ساری عمر مسلسل جنگ کرتے رہیں گے خود سے. یہ خدا کے غضب کی نشانی ہے جب ہم مسلسل سٹرگل کر رہے ہوں. یہ خدا کے غضب کی نشانی ہے جب ہم مسلسل تکلیف میں ہوں. یہ خدا کے غضب کی نشانی ہے جب ہم مسلسل دکھ اٹھا رہے ہوں. آزمائشوں, خدا کی طرف سے آزمائشوں کو غلط نہ لیجئے. بٹ ریممبر, اگر میں اور آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ ہمارے ہاں کون سے بت ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں, وہ کسی بھی قسم کے ہیں, خدا کہہ رہا ہے ان سے توبہ کرو. روپے پیسے کو بت بنایا, کسی شخص کو بت بنا لیا, کسی بھائی کو, بہن کو, کسی ٹارگٹ کو, کسی ٹریجر کو, کسی بھی چیز کو جب بت بنا لیں گے نا, جب وہ اول درجہ لینا شروع کرے, خدا کی ذات کو دبانا شروع کر دے, خدا کی ذات پر پردے ڈالنا شروع کر دے, اور آپ کا مقصد جو ہے جو خدا سے ہٹ کے وہ زیادہ نمایاں ہونا شروع ہو جائے, تو سمجھ لیجئے آپ کا خدا وہی بن چکا ہے, اور وہی جو ہے وہ آپ کے لیے غضب کا اعلان کر رہا ہے. تو اس سے واپسی کی اجازت ہے, اس سے واپسی کا موقع ہے. امسیا کو موقع ملا مگر امسیا نے قبول نہیں کیا. خدا نے, سنیے گا, آخری فسح کے وقت بہت سے لوگ یہودا اسکریوتی کی بابت کہتے ہیں خدا نے اسے موقع کیوں نہیں دیا, کیوں نہیں اسے چینج کیا؟ خدا اسے موقع دیتا رہا ہے. آخری فسح کے وقت بھی ایک اعلان جاری تھا کہ جو شخص میرے طباق میں ہاتھ ڈالے گا وہی ہے. اب یہ در حقیقت یہودا کے لیے ایک چنوتی تھی کہ بیٹا ہاتھ نہ ڈال, بیٹا ایسا نہ کریں, نہ کرنا, نہ کرنا. خدا موقع دے رہا تھا اسے. کیا خدا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تھیلی کا چور ہے؟ معلوم تھا. کیوں مسلسل اس نے اپنے ساتھ رکھا؟ لکھا کہ ابن آدم کے حق میں جو ہونا تھا وہ ہونا ہی ہونا تھا, مگر ملاؤن ہے وہ شخص جس کے ذریعہ سے ہوا ہے. خدا نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جانا ہی جانا ہے, مگر جس کے دل میں بت تھے, نافرمانی تھی, بغاوت تھی, وہ بغاوت اسے سمجھنے نہیں دیتی. یعنی ہماری سمجھ ماری جاتی ہے کہ ہماری بھلائی کی کون بات کر رہا ہے. اور اس نبی نے بھلائی کی بات کی, اچھائی کی بات کی, نیکی کی بات کی, یہ ہوا یاد دلایا, کلام یاد دلایا, تابعداری یاد دلائی, فرما برداری کی طرف کھینچنا چاہا, توبہ کی طرف کا دعوت نامہ دیا. مگر امسیا اور اس کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کون ہوتا ہے مشورہ دینے والا؟ اور ایسی باتیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں کیونکہ وہ ہماری رائے کے خلاف ہیں, ہماری سوچ اور فکر کے خلاف ہیں. جو بات مذہبہ سے, کلام سے, نبی کے ذریعہ, پیسٹر کے ذریعہ, بھائی بہن کسی ایسے عزیز کے ذریعہ سے جو میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر سکتی ہے اور توبہ کی طرف لے کر جاتی ہے, اگر وہ تبدیلی پیدا نہیں کر رہی تو غضب بڑھ رہا ہے, غضب بڑھ رہا ہے. مگر خدا لوگوں کو بھیجتا ہے, اور وہ اس لیے بھیج رہا ہے کہ ہم واپس آئیں. آمین. آئیے بولے ہاللویا. خدا کو مجھ سے اور آپ سے نفرت نہیں ہے, خدا محبت کرتا ہے, خدا محبت کا خدا ہے. اور وہ توبہ کی طرف قائل اور مائل کر رہا تھا کہ یہودا اس بات کو بھی سن کے اگر واپس نہیں آئے گا تو پھر تیری جو لکھی ہے ہونی ہونی ہے, تو نے اپنے لیے چن لی ہے ہلاکت. اور اس نے وہ چن لی تھی. امسیا نے اس اعلان کو, اس کال کو آنر نہیں کیا, مگر داؤد نے آنر کیا تھا. David is the one who honored the call of God. جب نبی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ دیکھ خدا تجھ سے ناراض ہے کہ تو کسی کی بھیڑ کو, کسی کی بیوی کو اپنے گھر لے کر آیا ہوا ہے اور اسے مروایا ہے, تو نے ہتی اوریا کو مروایا ہے. تو داؤد نے کیا کیا؟ اس کال کو آنر کی. جب آپ کو کوئی پیغام دے تو آنر کریں. امسیا کی طرح باغی نہ بنیں, امسیا کی طرح نافرمان نہ بنے, کیونکہ آپ کا نافرمانی والا رویہ در حقیقت غضب کے دعوت دے رہا ہے.
اور داؤد نے اپنے سر پر خاک ڈالی, ٹاٹ اڑا, خداوند کی حضوری میں چلا گیا اور کہنے لگا فضل نہ علی رب, بخش گناہ سب میرے. جب نبی آئے, جب کوئی آپ کو سکھائے بتائے, تو then you need to come back, then you need to realize کہ you have messed up. اور ڈبل سٹینڈرڈز خدا کو پسند نہیں ہے. وہ داؤد بھی ڈبل سٹینڈرڈ اس وقت دکھا رہا تھا, مگر خدا نے اسے جھنجھوڑا ہے. اس نے بات سن لی, سول نے نہیں سنی, امسیا نے نہیں سنی, حننیہ سفیرہ نے نہ سنی. مگر آج اگر میں اور آپ داؤد کی طرح سن لیں گے تو بھلائی کا سامنا کریں گے. پہلی بات توبہ کریں, پورے دل سے تائب ہوں. اور دوسری بات تجدید عہد وفا کریں. محض توبہ کام نہیں کرے گی. کیا کرنا ہے؟ بولیے, میں نے کیا بولا؟ تجدید عہد وفا. تجدید عہد کا کیا مطلب ہے؟ اپنے کووننٹ کو رینیو کریں خداوند کے ساتھ. یہ جو لائلٹی کا, فیتھفلنس کا جو کووننٹ ہے خدا کے ساتھ, اسے رینیو کریں. دیکھ تو کہاں سے گرا ہے, اس کا مطلب آپ کہیں پر تھے. امسیا کہیں پر تھا, داؤد کہیں پر تھا, ساؤل کہیں پر تھا, حننیہ سفیرہ, یعنی یہ کہیں پر تھے اور وہیں سے گرے ہیں. دیکھ تو کہاں سے گرا ہے, اور سن تو نے اپنی پہلی سی محبت کھو دی ہے. اور آج کتنے ایماندار اپنی پہلی سی محبت کو کھو چکے ہیں. محبت یہ در حقیقت ایسی ہوگی جڑی شادی تو پہلے ہوندی ہے, شادی تو بعد والی نہیں رہی. ہم نے خدا کے ساتھ بھی یہی کیا ہے. جدو کچھ چاہیے ادو اس وقت تو پتہ نہیں, لاسٹ سنڈے بھی شاید اس سے پہلے میں بھی بتا رہا تھا کہ جب ہم پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک ہم نے جانا ہوتا ہے تو دعائیں, روزے, تڑف, پتہ نہیں کس کس کا طرح کی ہمارے رویے, کوئی بری بات نہ نکلے, کوئی برا کام نہ ہو جائے. ہم اپنے آپ کو کلوز کرتے ہیں, ہم سنبھالتے ہیں. ہر عمل ہم نے اے سے بی پر جانا ہے, ہم اچھا کر رہے ہوتے ہیں. مگر جو ہی when we have achieved a goal, ہم گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں. اسی کہنے کیڑی دیکھ کون, وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا اصل میں اب ہم سے زیادہ مانگ رہا ہے. اور امسیا سے جب خدا دے دیتا تو پھر ہی امتحان کر رہا ہوتا ہے. اسے فتح دی, فتح کے بعد اس کا امتحان شروع. جب آپ کے پاس بہت کچھ آ جائے تو خدا آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے. توبہ کریں, مائل ہوں خدا کی طرف سے, اور دوسرے نمبر پر تجدید عہد وفا کریں. صرف توبہ کام نہیں کرے گی, بلکہ خدا سے کہنا ہے کہ خداوند آئندہ نہیں ہوگا. اپنے کووننٹ کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے خداوند کے ساتھ, کہ خداوند میں تجھے اول درجہ دوں گا. میں جانتا ہوں کہ میں کہاں پر تھا, محبت کے لحاظ سے, تابعداری کے لحاظ سے, خداوند فرما برداری کے لحاظ سے, دیانتداری کے لحاظ سے, پرہیزگاری کے لحاظ سے, پاکیزگی کے لحاظ سے میں کہاں تھا, مگر آج میں یہاں پر ہوں. اور جہاں پر توبہ, پچھتاوے, معافی کی منادی نہیں ہے نا, وہ چرچ نہیں ہے. It's not a church. کیا کرنا ہے جی؟ تجدید عہد وفا. فضل نہ علی رب, بخش گناہ سب میرے. خدا کو کہیں کہ میرے گناہ بخش دے. اور پھر خدا اتنا سخت تو ہے نہیں ہے کہ بخشے گا نہیں. آمین. اور پھر تیسری بات, مسلسل توبہ, معافی کے بعد, تجدید عہد وفا کے بعد مسلسل احتساب کریں. کیونکہ جدوں میں جب مجھے اپنا آپ ہمیشہ اچھا لگتا ہے نا, میں کسی کی سننا نہیں چاہتا. میں کسی کی سننا نہیں چاہ رہا. میں بڑا تیار ہو کے آیا ہوں, آپ بڑے تیار ہو کے آئے, آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہو, آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہو, اپنی ذات میں آپ بڑے اچھے فیل کر رہے ہو, مگر کوئی اتنا کہہ دے نا اے کیڑا رنگ پایا ہی, تے جیڑی اندروں غضبناک بھین بھائی جاگدا ہے نا اندر دا, وہ بڑا برا لگتا ہے وہ بندہ. ہمارا پہلا اعلان کیا ہوتا ہے؟ ساڑی گئی ہے. اندر سے منہ تے نہیں کہنا, اندر سے ہم کہتے ہیں ساڑ بالی گئی ہے. ویکھ کے شاید مرد اس چیز کا کم مظاہرہ کر رہے ہوں, مگر کرتے سبھی ہیں, کوئی باعث نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ جب اپنے آپ کو خوبصورت پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اور خوبصورت پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں کسی کی کوئی بات اچھی بھی جو ہے وہ بری لگ رہی ہوتی ہے.
کیونکہ ہم ہمیشہ پریٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ہمیشہ اچھا پیش کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ہمیشہ اچھی صورت پیش کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر ہمیں کسی طرح سے بھی کوئی سکھانے والا جو ہے وہ برا لگ رہا ہے. اور یہ روحانی احتساب. تیسری بات ہے اکاؤنٹیبلٹی کی, توبہ کریں, عہد تجدید وفا ہو, اور تیسری بات مسلسل اکاؤنٹیبلٹی کریں, احتساب کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہمیشہ ٹھیک ہوں گا, میں اپنی مکمل تابعداریوں میں بھی کیا ہو سکتا ہوں, غلط ہو سکتا ہوں. کیوں؟ کون سا ایماندار ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوگی؟ پالوس رسول نے کیا کہا, کتنی خوبصورت بات اس نے کی کہ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں. کیا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں, مجھے موت کے بدن سے کون چھڑائے گا. آج اگر کوئی اپنے آپ کو دنیا کا پارسا شخص محسوس کرے اور اس کی نگاہ میں باقی سارے حقیر, مردود اور نکمے ہوں, سمجھیے کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے, معاملہ خراب ہو گیا. اور وہ کیا خرابی ہے؟ اندر کی خرابی ہے. اور حننیہ اور سفیرہ اپنے آپ کو کتنا خوبصورت پریزنٹ کر رہے تھے, ڈبل سٹینڈرڈ تھا نا ان کا, اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ خدا سرفیس پہ لے کر آتا ہے چیزوں کو. خدا ہمیشہ واضح کر دیتا ہے رویوں کو, مزاج کو, کردار کو, عمل کو, گفتگو کو. میں جتنا مرضی اپنے آپ کو نقاب چڑھا کر رکھوں گا, جب خدا کی لاٹھی چلے گی تو سب کچھ صرفے پہ آنا شروع ہو جائے گا. اور حننیہ اور سفیرہ کو خدا نے ننگا کیا ہے, خدا نے برہنہ کر دیا, خدا نے ظاہر کر دیا کہ تیرے دوہرے معیارات نہیں چلیں گے. اور میں اور آپ اپنا جب روحانی احتساب نہیں کریں گے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, تو پھر درستی نہیں ہو سکتی. چوتھی بات, جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں نا تو پھر دکھ اٹھانا پڑتا ہے, روزانہ صلیب اٹھانی پڑتی ہے. آپ دوہرے معیار کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں تو صلیب اٹھانی پڑے گی. صلیب اٹھانا کیا؟ دکھ اٹھانا پڑے گا. دنیا کہتی ہے کہ میری طرف آ جا, دوہرا معیار پیدا کر, اسے بھی خوش کر, اسے بھی خوش کر. مگر خدا کیا کہہ رہا ہے کہ بیٹا گرم ہو جا یا گرم ہو جا, سرد ہو جا یا گرم ہو جا. یعنی خداوند کو ایک ہی چیز چاہیے, ان بٹوین کچھ بھی نہیں چاہیے. اور امسیہ اور میں اور آپ, ہم تمام, ہمارے ساتھ داؤد بھی موجود ہے ہمارے سامنے, ہمارے سامنے ساؤل بھی موجود ہے, حننیہ اور سفیرہ اور امسیہ بھی موجود ہے. چناؤ آپ نے کرنا ہے کہ کس کی طرف واپس جانا ہے. یہوہ کی طرف جو آپ کو بلا رہا ہے واپس, کہ دوہرے معیارات کے خلاف اعلان جنگ کریں اور کہیں کہ جو میں ہوں وہی ظاہر کروں گا. آج آپ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں, کیا آپ نے کبھی گناہ کیا؟ ہم نہیں بتائیں گے. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ قبول کرنے کی طرف ہمیں لے کر ہی نہیں جاتا. ہمارا معاشرہ جو ہے, ہم نے جس سوسائٹی میں, کلچر میں ہم نے پرورش پائی ہے نا, ہم تسلیم کرنے کی سٹیج پہ آئے ہی نہیں ہیں. ہم ماننا ہی نہیں چاہتے کہ ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے. اور خدا چاہ رہا ہے کہ امسیہ اپنی غلطی کا اقرار کرتا, جیسے داؤد نے کیا تھا. آمین. جیسے داؤد نے کیا تھا اقرار. اگر حننیہ اور سفیرہ اقرار کر لیتے تو وہ بچ جاتے. مگر آج بہت سے ایماندار صرف امسیہ کی طرح شاید اپنے انجام کو پہنچ جائیں. آئیے سروں کو جھکائیں, آئیے اس سے کہیں خداوند ہر وہ چیز جو مجھے تیری محبت سے الگ کر رہی ہے, ہر وہ خداوند آسمانی باپ کشش جو دنیا میں کسی بھی چیز کے سبب سے ہے, وہ مال و متاع کی شکل میں, وہ کام کاروبار کی شکل میں, وہ تعلیمی بلندیوں کی شکل میں, وہ تعلقاتی میدانوں میں ہونے کے سبب سے, کہیں کسی بھی صورت میں میرے خداوند مجھے بچا, تاکہ خداوند میں ہمیشہ تجھے اول درجہ دوں, اور ہر طرح کا دوہرا معیار میرے خدا میری زندگی سے جاتا رہے. خدا میں ہمیشہ تجھے خوش کروں, خدا میری نگاہ تجھ پر رہے. خدا میں امسیہ کی طرح نہیں بلکہ داؤد کی طرح ایک تائب دل لے کر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. امسیہ نے اپنے لیے ہلاکت کا چناؤ کیا, مگر داؤد نے اپنے لیے ہمیشہ کی زندگی کا چناؤ کر لیا. وہ آیا, اس نے خاک اپنے سر پر ڈالی, اس نے ٹاٹ اوڑا, اور وہ بیٹھ گیا, چیخا, چلایا, رویا, ماتم کیا. اور آج خدا مجھے اور آپ کو واپس بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بیٹا واپس آ.
ہاللویا۔ اس کا خداوند تیری ستائش، تیری تمجید ہو۔ ہاللویا ہاللویا۔ آئیے اگر آج آپ اپنا آپ خداوند کو دوبارہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وقت ہے۔ کہیں کوئی کوتاہی، کمزوری، محبت کی تکمیل میں، اسے پورا کرنے میں کوئی نافرمانی ہے تو اس سے معافی مانگیے، اس سے کہ خداوند میں امسیہ کسی ہلاکت نہیں چاہتا، حنانیہ اور سفیرہ کسی موت نہیں چاہتا، ساؤل کی طرح نہیں میرے خداوند جس سے اس کی بادشاہت جاتی رہے، بلکہ داؤد کی طرح خداوند بلیس ہونا چاہتا ہوں، نئی قوت، نیا زور پانا چاہتا ہوں میرے خداوند۔ مجھے دوہرے سٹینڈرڈ سے بچا، ہر وہ معیار جو تیری ذات کے خلاف ہے اسے کاٹ دوں، تراش دوں، ماروں، ختم کروں اور آگے بڑھوں میرے خداوند۔ ہاللویا۔ خداوند رحم کر۔ آئیے جماعت میں سے اگر کوئی بھی کلام کی شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کرنا چاہتا ہے تو بلند آواز سے دعا کر سکتا ہے جی۔